मेरी एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन था। मैंने सोचा कि बहुत से लोगों का इससे मिलता-जुलता सवाल आता है और उनको मैं इंडिविजुअली भी जवाब दे रही होती हूँ सम टाइम, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था कि आज की जो सूरा हम सूरत माऊन करेंगे इंशाल्लाह, उससे भी मिलता था। तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा-सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि एक बच्ची है, उसकी शादी हुई है और शादी के बाद जैसे कुरान ज़िंदगी में खुलता है ना, तो डिफरेंट एज ग्रुप में आप सोचें कि जब कुरान खुलता है तो उस वक़्त कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग होती है कि उनको ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब जो कर रही हूँ, तो अब मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ, तो अब मुझे एक उनको डिप्रेशन सा लगता है। अब ये बच्ची जो है, इसकी शादी हुई है और पहले ये जॉब करती थी, अब वो अपने ससुराल में है और उसमें उसको क्योंकि कुरान के साथ भी जुड़ गई है और उसको ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही है। क्यों? इस वजह से कि उसको लगता है कि सारा दिन तो मैं घर का काम और खाना पकाना, क्योंकि अब शादी हो गई है। याद रखें कि शादी जो होती है ना, वो इट्स अ ह्यूज ज़िम्मेदारी, और अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस यूनिट पे कुरान पाक में इतनी नसीहतें की हैं जिसकी कोई हद नहीं। असल में हमें मकसद जब चीज़ों के नहीं समझ आते ना, तो हम घबरा जाते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू एक हकूकुल्लाह है और एक हकूकुल इबाद है। तो शादी के बाद ज़िंदगी वैसी नहीं रहती है जैसे हम पहले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब ये बच्ची जो है डेफ़िनेटली पहले जॉब कर रही थी, उसकी ज़िंदगी में जॉब थी, फिर घर आती होगी, इबादत कर रही है, नमाज़ें अपनी पढ़ती है, तस्बीहात कर रही होती है। लेकिन जैसे शादी हुई है तो डेफ़िनेटली ज़िम्मेदारियाँ बहुत फ़र्क तरह से हो जाती हैं। अच्छा, नंबर 1 ये कि आप देखिए कि शुरू में जब आपकी शादी होती है ना, वो बच्चियाँ जो अभी नई-नई शादी हो रही है, अभी होने वाली है या अभी कुछ ही देर शादी को हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि सब्र के साथ अपने इर्द-गिर्द देखें कि क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी आगे लेके चलें। क्योंकि आप नए घर में जाती हैं, आपकी नई ज़िम्मेदारियाँ, आप जो काम भी करती हैं, देखिए असल में आपकी प्रायोरिटी तो अल्लाह सुब्हाना तआला है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो अहकामात दिए हैं, ख़ावंद के जो हकूक़ हैं, उस घर में आपका जो हक़ है, आप अपने हकूक़ पूरे करते हैं, वो भी इबादत है। आप अगर सुबह उठ के नाश्ता बना रही हैं, उसके बाद आप सफाई कर रही हैं, उसके बाद आप खाना पका रही हैं, या फिर आपके बच्चे हैं जिनके थोड़ी देर हो गई शादी को, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बिज़ी हैं, कुछ स्कूल गए हैं, उन्होंने आना है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, कपड़े सुखा रही हैं, इस्त्री कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इबादत होती हैं। आप ये नहीं घबराएँ कि मुझे उतनी देखिए, एक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी उम्र है, मेरी उम्र की जो औरतें हैं जिनके बच्चों की शादियाँ हो गई हैं या कोई होने वाली भी है, तो वो बड़े बच्चे हैं, उस तरह की ज़िम्मेदारी नहीं है। हम भले पूरी रात इबादत के लिए जागे, राइट? क्योंकि हमें ये है कि फजर के बाद अगर हम सो भी गए तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, उनका स्केड्यूल बिल्कुल फ़र्क होता है। और आप ये सोचें कि आप जो काम भी कर रही हैं, नीयत अगर आपकी अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की है, तो फिर वो आपकी इबादत है। इसलिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं जिससे भी बात करती हूँ वो कहते हैं नहीं जी, शादी के बाद तो यही कुछ है। ऐसे नहीं है कि यही कुछ है, यही कुछ अल्लाह सुब्हाना तआला ने इसी मकसद से आपको पैदा किया है। वो घर को जन्नत बनाना आपका काम है। देखिए, आप घर के काम करती हैं, आपकी ज़ुबान तो काम नहीं कर रही ना, ज़ुबान से तस्बीहात करती रहे। नमाज़ें कौन सी मुश्किल है, 5 वक़्त की नमाज़ है, वो तो आराम से बंदा पढ़ लेता है ना। आपकी जब ऐसी वाली लाइफ होती है, जब बच्चे छोटे हैं या अभी बच्चे नहीं हैं, नए-नए घर में गई हैं, नए रिश्ते हैं, बाज़ लोगों की हर तरह की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। बाज़ लोग अपने ससुराल में जाते हैं जहाँ पे उनको पूरा भरा मतलब सास, ससुर, देवर, नंदें, जेठानियाँ, दरानियाँ सब रिश्ते मिलते हैं। उनके साथ रहना, उनके साथ उनके हकूक़ भी देना और अपने आप को एडजस्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास अल्लाह सुब्हाना तआला की मोहब्बत है, आप दुआ कर रहे हैं साथ-साथ, मैंने आपको वो दुआ भी सिखाई थी ना, अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना। अब वो दुआ भी पढ़ते जाते हैं, आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। बस अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ करें, वो इबादत ही है। इसलिए आपने डिप्रेशन में नहीं जाना कि मुझे तो वक़्त ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? हाँ, ज़ाया वक़्त नहीं करना, आपको भी पता है मैं क्या बात कह रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैंने सोचा कि बहुत सी बच्चियों के डिफरेंट तरह से क्वेश्चन इसी के अराउंड आते हैं, तो आज हम लाइव भी बात कर लेते हैं ताकि सबको इसका आंसर मिल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम हदीस से शुरू करते हैं।
صحیح مسلم کی حدیث ہے 6913. اس جسٹ ریمائنڈر، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آلریڈی یہ آتی ہوگی، صبح کے اذکار میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت جویریہ جو تھی وہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی اپنی تسبیحات کر رہی تھی. تو پھر دن چڑھ گیا جب، تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اسی طرح سے بیٹھی اپنی تسبیحات کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ جیسے چھوڑ کے گئے تھے میں اسی طرح سے بیٹھی تسبیحات کر رہی ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہارے ہاتھ سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے، اگر انہیں تولا جائے تو تم نے ابھی تک، آج کے دن میں ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے وہ ان سے بھاری ہوں گے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. 3 بار کہے، اگر انہیں تولا جائے تو تم نے ابھی تک، آج کے دن میں ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے وہ ان سے بھاری ہوں گے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کلمات جو ہے آپ دیکھیں، وہ اتنی دیر عبادت کرتی رہی تھی، اور صرف رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے 4 مرتبہ یہ کلمات کہے تو یہ اس سے وزن میں بھاری تھے. تو آپ لوگوں میں سے I'm sure سبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو ابھی نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جیسا ریمائنڈر کہ آپ صبح شام میں یہ کلمات پڑھ لیا کریں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صبح شام کی دعاؤں کو آپ بالکل ایسے سوچا کریں جیسے ہم میڈیسن لیتے ہیں نا. بعض ایسے وائٹامنس ہوتے ہیں جو ہم نے ایوری ڈے کھانے ہوتے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹر دیتے ہیں، جیسے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی 10 دن آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، اس کے بعد چھوڑ دینی ہے. وہ ہوتا ہے نا ایسے، کبھی ہم نے کوئی ایسے وظائف کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا 10 ڈیز کے لیے یہ کر لیا. بعض ایسی ہوتی ہیں جیسے حج ہے، زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے دعائیں جو ہوتی ہیں نا، صبح کی دعا وہ شام تک ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، شام کی دعا پڑھتے ہیں تو صبح تک ہماری حفاظت کرتی ہے. تو اس لیے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ لے کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو آئیے جناب، اب ہم کرتے ہیں آج شروع اپنی سورت الماعون. الماعون سورہ جو ہے نا، دیکھیں اس کے بارے میں، اس میں جتنی بھی احکامات آئے ہیں نا وہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ پورا کلب بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں آتے جس لیول پہ ہمیں آنا چاہیے، عبادات کے حساب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے، یا اچھے مسلمان ہونے کے حساب سے. تو یہ سورہ جو ہے یہ بیسیکلی آپ نے اپنے دل پہ، اپنی ذات پہ لے کے آج سننی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکیں. سورت معاون جو ہے وہ اس کے ڈیفرنٹ نام بھی آتے ہیں. یہ سورت معاون تو اسی سورہ کے بالکل آخر میں جو لفظ ہے اس پہ ہے، اور یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ سورت معاون کا جو اور نام آتا ہے التکذیب بھی اس کا نام آتا ہے، الدین بھی آتا ہے، اور الیتیم بھی اس کا نام آتا ہے. اچھا، اب اس سورت کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیفرنٹ واقعات آتے ہیں جو اس کی بنا پہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی. ان میں سے نمبر 1 یہ کہ کہتے ہیں کہ آس بن وائل جو تھے وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، مطلب وہ انکار کرتے تھے کہ کوئی ایسا دن نہیں آنا. تو جب وہ یہ وہاں کے سردار تھے مکہ کے، لوگ ان کو فالو بھی کرتے تھے، تو یہ جب ایسی بات کرتے تھے تو ایک نمبر 1 یہ وجہ کہ ان کی وجہ سے یہ جو سورت معاون ہے یہ نازل ہوئی. اب سورت معاون کے مکی اور مدنی ہونے پر بھی کچھ اختلاف ہے. جیسے عبداللہ بن عباس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، جبکہ مقاتل، مجاہد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ صحابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے. تو مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں نا وہ مکی دور کی آیات ہیں، اور جو آخری 4 آیات ہیں وہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے اس کو کہا مکی اور کسی نے کہا مدنی. آخر میں جو آیات ہیں وہ اس وجہ سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا کیونکہ وہ منافق کے بارے میں ہے، اور منافق مکہ میں تو تھے ہی نہیں، کیونکہ منافق تو تب پیدا ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے، مسلمانوں کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے صرف اس خاطر کہ یہ تو مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا تو دیکھا دیکھی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے کا کلچر اگر دیکھیں نا کہ اگر سردار ان کا
کسی بھی قبیلے کا، وہ فار ایگزامپل مسلمان ہوا نا تو پورا قبیلہ پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا، تو ابھی ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوتی تھی، کچھ مفاد پرست بھی لوگ ہو جاتے تھے، تو وہاں پہ پھر لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان تو ڈکلیئر کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے اس لحاظ سے کہ ان کے عمل مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے نا کہ رئیس المنافقین اس کو کہتے تھے، کہ ایون دو جو اچھے مسلمان نہیں تھے اور اوپر سے ظاہر کرتے تھے، وہ بھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کہا ہے کہ اس نے پہلی رکعت، آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پہلی رکعت ہی کبھی چھٹی ہو، وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو تو الحمدللہ مجھے امید ہے ہم لوگ جتنے بھی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پہ اس میں آ جاتے ہیں کہ ہماری نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں، لیکن ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں یہ اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم اپنی ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے گھر کو ہی تو نہیں دیکھتا نا، اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، آگے ینگ جنریشن ہماری کا جو ہمارا تو اثاثہ جو ہے وہ نئی جنریشن ہے نا جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں، آپ دیکھیں جو ہماری مائیں تھی، مجھے نہیں یاد ہے، مجھے لگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری ایون دو وہ، آپ سوچیں کہ ان کو قرآن کا اتنی تفسیر وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا، وہ قرآن پڑھتی تھی، وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی تھی، وہ نیک جیسے عورتیں تھیں، لیکن ان کا مطلب گھر میں کوئی بھی آدمی آتا تھا نا تو ان کا سب سے پہلے دوپٹہ ان کا سر کے اوپر ہوتا تھا۔ ہم نے کبھی اپنی ماؤں کو ایسے نہیں دیکھا تھا کہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے، رائٹ؟ کسی فنکشن میں اگر گئے ہیں، شادی بیاہ پہ ہیں، تو تب بھی وہ مطلب کتنا بھی تیار ہوتے دوپٹے ان کے سر پہ ہوتے تھے۔ یہ ہماری ماؤں کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمارا زمانہ آیا تو دوپٹے کدھر گئے؟ صرف اتنے سے ٹائم پیریڈ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں جو ہماری ایج گروپ میں جو آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، تو ہماری ان کے دوپٹے مطلب سروں سے تو جو اترے ان کے تو اتر ہی گئے دوپٹے نا، اور اگلی نسل آپ دیکھیں جو ہم نے چھوڑی ہے، اب دیکھیں وہ نسل کا کیا حال ہے، اور آپ سوچیں اس کے بعد کی نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ فتنہ ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ بھی بتانا، ہم دیکھیں گے کہ بتایا کہ کس طرح سے ہمارا عمل بدل سکتا ہے۔ کیوں ہمارا عمل نہیں بدلتا جب ہم قرآن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، ہم کلاسز میں بھی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہو جائیں، پھر بھی ہمارے عمل جو ہے نا وہ ملے جلے کیوں ابھی تک ہو رہے ہیں؟ تو اچھا، نمبر ایک یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ تھا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، ولید بن مغیرہ جو تھے یہ شاعر بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد جو کلام بتاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر خود تھے، کلام کس سے واقف تھے نا اپنے، کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ تو جادو کر دیتا ہے، یہ وہ تو میں جا کے سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا تو ان کا دل نرم ہوا اور رکعت طاری ہونی شروع ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو بہت زبردست کلام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اس کلام میں حلاوت ہے، مطلب وہ بڑا نرم کلام ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے۔ اچھا، جب ابو جہل نے سنا، ان کے دوست تھے، ابو جہل نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تم دوستوں ان کے درمیان میں تم نے ایسے کہہ دیا، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ گے تو ایسی بات بالکل نہ کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں۔ سورۃ مدثر کی آیا نمبر 8 سے 24 میں جو آیا ہے نا وہ انہی کے بارے میں آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر سوچا، پھر پلٹا، پھر سوچا، پھر پلٹا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں جا کے یہ کہوں گا کہ اس کلام میں جادو ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، کچھ نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں تھی۔ ابو جہل کا قصہ یہ تھا کہ کوئی ایک یتیم تھا جس کی وہ پرورش مطلب اس کے ذمہ تھا، اس کا مال ان کے پاس تھا، تو وہ ان سے کچھ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو دھتکار دیا،
تو اور سختی سے جیسے منع کر دیا، تو لوگوں نے جو ارد گرد لوگ تھے نا، انہوں نے مذاق سے، جیسے نہیں کہتے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو کہو تو وہ تمہیں دلا دیں گے، اپنی طرح سے انہوں نے اس کو مذاق کیا اس کے ساتھ. اب وہ بچہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے، وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. جب اس نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ابو جہل کے پاس آئے. اچھا، جیسے ہی انہوں نے آ کے اس بچے کی بات اس کو کہی تو اس نے آرام سے اس کا جو بھی چیز دینی تھی اس نے دے دی. جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم تو اتنی بڑی بڑی بات کہتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تو آرام سے ان کی بات مان لی. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے ان کے سائڈ پہ نیزے ایسے دیکھے تھے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کیا تو وہ میری جان نہ لے لیں. تو کہتے یہ اس طرح سے کچھ واقعات آتے ہیں. اور ایک ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے، جو وہ غریبوں کو بھی دیتے تھے اور اپنی فیملی کے لیے بھی رکھتے تھے. تو ایک یتیم آیا تو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس سے انہوں نے زور سے اس کو دھکا دیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے. اس طرح سے ڈفرینٹ روایات آتی ہیں. یہ ڈفرینٹ کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی نا مکہ میں، تو اس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی. اچھا، اب یہ تھا کہ دیکھیں آرا ایتا سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے. یہ پہلی سورہ ہے پورے قرآن میں جس کا آغاز آرا ایتا سے ہوا ہے. یہ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا نا، آرا ایتا من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی، کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو اس طرح سے قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہے، لیکن آیت کا سورہ کا آغاز جو ہے نا وہ آرا ایتا سے صرف یہاں پہ ہوا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے سوال سے. سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے کے لیے بات کیا جاتا ہے نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کہتے ہیں، جب کوئی ایسا کویسچن پوچھتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو، ایسی بات جب کرتے ہیں تو وہ کوئی انفارمیشن نہیں لینا چاہتا، وہ ابھارنا چاہتا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا اس کو جگانا چاہتا ہے. اس لیے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سوال کیا آرا ایتا، اور میں نے آپ کو رائیتا کے بارے میں بتایا تھا کہ ناظرہ ہوتا ہے جیسے آنکھ سے دیکھنا، جو ہم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو رائیتا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، جس کو کہنا ہے تدبر کرنا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ تم نے تدبر کیا نہیں کیا؟ کیا تم نے سوچا نہیں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آیا نازل ہو رہی تھی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی تھی، تو پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے بعد رہتی دنیا تک، جب تک انسان زندہ ہے، جو یہ قرآن کھولتا ہے اور یہ سورت پڑھے گا، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جگا رہے ہیں کہ آرا ایتا، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ الذی، اس شخص کو. یہاں پہ کیونکہ یہ زمانہ میں نے بتایا نا شان نزول میں کہ ابو جہل تھے، ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ جب مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے. تو ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تھے پھر تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں اسلام کو دی تھی. تو یہ پہلے کا واقعہ تھا. تو یہاں پہ الذی میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں، تو یہ ہر وہ انسان جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو. یہ ہر انسان کے لیے ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یکذب، یہاں پہ کفر کا لفظ، یکفر کا لفظ نہیں آیا. ایک ہی بات ہے، یکذب بھی جھٹلانا، کفرہ بھی جھٹلانا ہے. تو کیونکہ کفر جو ہوتا ہے نا وہ جھٹلانا کہتے ہیں بس ایک دم سے انکار، بغیر سوچے سمجھے، بس وہ کہتے ہیں نا ایسے انکار کر دیا بس. نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں صرف 2 آیات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون والی ہے. تو کافرہ میں 2 آیات، لیکن منافقین کے بارے میں 13 آیات آتی ہیں. اوپر تلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کہیں کہ غور کرو کہ کہیں یہ بیماری تمہارے اندر تو نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ منافق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقوں کے بارے میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے. اتنا آپ سوچیں
کہ ان کا خوف، ان کا ڈر کتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بار بار پوچھتے تھے تو وہ حذیفہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا میں یہ نام نہیں بتا سکتا. پھر پوچھتے تھے، کہتے ان کا آخری وقت تھا، ان کو شاید چوٹ لگی تھی یا کیا، ان کی بہت تکلیف میں تھی، تو حضرت عمر ان سے ایک ہی تڑپ کے جیسے نہیں پوچھتے کہ بس مجھے اتنا سا صرف بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں. تو وہ اتنا خوش ہو گئے تھے حضرت عمر اس بات سے جس کی کوئی حد نہیں. تو ڈرتے تھے. دیکھیں ہم جیسے لوگوں ہم کہ لو جی ہم تو اتنے نیک، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی منافق، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا. آپ حضرت عمر کو دیکھیں، آف کورس ان کی ایمان کا لیول کہاں پہ کہاں تھا، لیکن ایک خوف دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی میری حرکت، کوئی میری عادت، کوئی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہو تو کہیں میں اس کے اندر نہ آ جاؤں. حضرت حذیفہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ ان کے جنازہ نہیں پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ پھر دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم پڑھ لو. تو کہتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ کو نا وہ کاپی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی کھسک جاتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بھی نہیں پڑھنا والی بات ہے. تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے رازدان تھے. انہوں نے کسی کو، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. ہمیں اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں ایسی چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ساری علامات بتا دیتا ہے. وہ جیسے ہم کوکی بناتے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ایک اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سانچے دے دیتے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھیے گا، اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یا کس میں آ رہے ہیں. سانچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دیے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے انکار کرنا، اور کذبہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان کر انکار کر دینا. مشرکین مکہ حق کو پہچانتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شروع سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں. وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی. اور اسی طرح سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وجہ کیا ہے، دنیا میں جتنی آگے جو پوری اخلاقی بیماریاں بتائی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. اب دین دیکھیں، یہ بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جن کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے تقویٰ، ہم کوشش کرتے ہیں نا لفظوں کو ڈھونڈنے کی، اور پھر ہم صحابہ کی وہ لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا بیان کیا تھا، اس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا، لیکن ہماری اپنی لینگویج میں اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے دین بھی کہتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے جس کو اپنی کسی اور زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے. عربوں میں یہ لفظ استعمال آلریڈی ہوتا تھا، جیسے کہتے وہ مسلسل بارش جب ہوتی ہے نا تو ایک ہریالی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور دین، دال کے اوپر زبر کے ساتھ نا اس طرح سے جو دین قرآن پاک میں بھی ورڈ آیا ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے نا، وہ قرض کی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ہے. اور یا پھر دین جو ہے وہ یہاں پہ جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو میننگ بتایا تھا کہ قیامت بدلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر کوئی اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا. اب دیکھیں ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. گھڑی کو آپ دیکھا کریں، آپ کے اگر سامنے ابھی گھڑی کہیں پہ لگی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور کریں، ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، ایک ایک ٹک جو ہے نا وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی. وقت گزرتا جا رہا ہے اور یہ ایک ایک ٹک جو ہے نا ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے. ہمارا موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیا تو اللہ رحم کرے، نہیں میں تو نہیں جھٹلاتی ہوں، رائٹ. اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں روز جزا کا دن ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا نا بعض لوگوں سے
कितने आराम से कहते हैं, मुसलमान ही होते हैं कि कोई नहीं होना, देख लेना क़यामत के बाद सारा कुछ इस दुनिया में ही है, जन्नत दोज़ख इस दुनिया में है, यहीं सज़ा मिल जाती है बंदे को, यहीं जो अच्छा है उसको उसका अजर मिल जाता है, जो बुरा है उसका मिल जाता है। अल्लाह रहीम करीम है आखिरत में। ये तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे डराने के लिए कहा है, ये वर्ड सुने होंगे आपने भी। और हम लफ्ज़ों, हम ज़ुबान से नहीं झुठलाते, हम अमल से झुठलाते हैं। आप ज़रा इस बात को गौर करें, सोचें कि क्या हमें अगर यकीन हो कि क़यामत का दिन है, अल्लाह सुब्हान तआला ने सवाल पूछ लेना है, हमारा एक-एक लम्हा पूछा जाएगा, तो क्या हमारा अमल ऐसे हो सकता है? क्या हम झूठ बोल सकते हैं? क्या हम चुगली लगा सकते हैं? क्या हम विरासत खा सकते हैं किसी की? क्या हम सूद का कारोबार कर सकते हैं? क्या हम कोई भी, आप 100 चीज़ें अपने अराउंड ले लें, क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमें उस तरह से यकीन नहीं है। हम कहते ज़रूर हैं। हम देखें कि इतनी क्लियरली कुरान में हुक्म है औरत का घर से बाहर निकलना, औरत का घर के अंदर रहना, औरत के हकूक़। अब देखिए, मैं औरत इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि औरतें ज़्यादा सुन रही होती हैं और मैं मुखातिब भी उन्हीं के साथ हो रही होती हूँ। डेफ़िनेटली ये सब आदमियों के लिए भी है। फिर भी अगर औरत घर से जैसे निकलती है, क्या वो निकल सकती है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। अगर उसको ये यकीन हो कि क़यामत के दिन, जैसे मैंने क़यामत के दिन से पहले कब्र के चलो उससे भी पहले मेरी सांस जब ख़त्म होनी शुरू होगी, मुझे दिखा दिया जाएगा कि मेरे अमाल क्या थे। मुझे वो फरिश्ते नज़र आ जाएंगे कि मैंने अच्छा अमल किया था कि मैंने बुरा। जन्नत से मेरा कफन आएगा या फिर वो टाट वाला कफन आएगा, उसी वक्त पता चल जाएगा। कब्र के अंदर सवाल और जवाब में मुझे पता चल जाएगा। जन्नत की खिड़की खुलेगी या दोज़ख की खिड़की खुलेगी, पता चल जाएगा। पुल सरात से गुजरूंगी, पता चल जाएगा। अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़ी होंगी, पता चल जाएगा। नामा अमाल दाएं हाथ में आएगा, बाएं हाथ में आएगा, पता चल जाएगा। वअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, पता लग जाएगा। फिर भी अगर हमारे अमल ऐसे हों, क्यों? क्योंकि हमने अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है बार बार, अराअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। कौन है? मुसलमान हैं हम लोग ना, हमने तो कलमा पढ़ा है, हमने गवाही दी है, उसके बावजूद भी मैं क्यों अमल नहीं करती हूँ? क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से अपने आप को यकीन की हद तक ले जाऊं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इतनी प्यारी वो मुझे बात लगती है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 24 में फरमाया, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान। खुद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम्हारे दिलों को ताले लग गए हैं? क्यों नहीं तदब्बर करते? क्योंकि जब तदब्बर करोगे तो फिर तुम अमल कर लोगे। क्योंकि जब सोचते हो, जब तुम्हें यकीन हो जाता है, तुम्हारा भी यकीन नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला इसी यकीन की बात हमें बताना चाहते हैं इसमें कि क्या तुमने उन लोगों को देखा है जो आखिरत को झुटलाते हैं, अमल से झुटला रहे हैं हम लोग। अल्लाह सुब्हान, देखिए वो हम पढ़ते हैं ना तहज्जुद में, क्या दुआ मांगते हैं? अंतल हक व वादुकल हक व लिक़ाउकल हक व क़ौलुकल हक व जन्नतु हक व नबियुना हक। वो सारी जो ऊपर नीचे की सारी आती हैं, हम अहद करते हैं कि ये सब हक है, हम बिलीव करते हैं इस बात पे, और फिर हमारे अमल वैसे ना हो तो फिर क्या मतलब? फिर कौन हमें बताएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने कोई फरिश्ते बन जाना है ना। ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है, इसके अहकामात हमारे लिए नाजिल हुए हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे, उन्होंने ये अमल करके दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें अमल में ढल जाती हैं। जब वो ढलता है तो मुसलमान बनता है, तब वो मोमिन बनता है। तो फिर अगर हमें ये यकीन हो जाए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आखिरत में हमसे सवाल करना है, तो हमारी हर अमल जो है वो वैसे हो जाएगा जैसे हमारा रब चाहता है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने अब आगे देखिए कि उसी बात को बताया कि वजह क्या है, और इसकी वजह, और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने निशानियां बता दी जो हम अपने अंदर ढूंढेंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी, बस ये अल्लज़ी, ये वो लोग हैं, यदुउल यतीम, जो यतीमों को धक्के देते हैं। अच्छा, यदु कहते हैं कि किसी को ना हकीर जान के नफरत से कह देना, साइड पे कर देना या उसको देखना ना। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और वो रगबत भी नहीं दिलाते खाना खाने पर मस्कीन को। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने यतीम और मस्कीन की जो बात की, अब देखिए हम में से हर कोई अपने अपने ख़ानदान में सबसे पहले देखे,
سب میں نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کی تھی کہ سب سے پہلے دیکھیں جب تک وہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے نا تو وہ اسی احکام کے اندر آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا جو اجر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی کیا تھے کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے, آخری وصیت تھی. تو ہمارے تو ہر گھر میں اور کچھ نہیں تو ہمارے نوکر جو ہے نا وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. ان کے دیکھیے اگر وہ یتیم نہیں تو مسکین کے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اپنے خاندان سب سے مشکل کام پتہ ہے اپنے خاندان میں کسی کو ہیلپ کرنا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. غیروں کی مدد کرنا پھر آسان ہوگا, اٹھا کے کچھ نہ کچھ دے بھی دیں گے, لیکن اپنوں کو. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا نا کہ یتیم اور مسکین کو صرف کھانا کھلانا ہی نہیں ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا جو بات آتی ہے نا وہ یہ کہ اس کو اون کرو, اس کی محبت, اس سے محبت کرنا اون کرو. کیونکہ جو یتیم ہوتا ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں بچے. آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھا ہوگا, مجھے ابھی تک یاد آتا ہے بہت سال پہلے جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک صاحب تھے وہ ہمارے افسوس کرنے آئے تھے, تو انہوں نے اتنی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو آف کورس ابھی بہت غم کی بات ہے اور ہی واز ینگ, ہی واز 40 ایئرز اولڈ اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی توفیق عطا کر دی کہ اگر صرف آپ ان بچوں کا اور اس کی بیوی کا خیال رکھ لو گے تو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ پہلے ان سے پیار کرتے تھے, آپ ان کو گفٹ بھی لے کے جاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اب اگر آپ لے کے جاتے ہو, پیار کرتے ہو, تو آپ کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بلند کر دیں گے. تو آپ اپنی فیملی میں, فیملی سے آگے جو نیکسٹ فیملی ہوتی ہے ادھر دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان کو آپ ان کا خیال کر رہی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گھر مبارک ہوتا ہے جس کے اندر کسی یتیم کو, اس کو کھانے میں, جو اپنے گھر کے کھانے میں ان کو شامل کرتا ہے, کہ کسی یتیم کو اپنے کھانے اور پینے میں شامل کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے. جنت واجب کر دی ہے الا یہ کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہو جس کی معافی نہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور مسکین کے بارے میں دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے کہ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے جہاد. ہمیں کتنے شوق ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہائے آدمیوں کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے اتنا بڑا رتبہ دے دیا, ہم پیچھے رہ گئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہا کہ اگر کوئی یتیم اور مسکین کی مدد کرتا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کوئی جہاد فی سبیل اللہ پہ نکلے اور دن رات محنت کرے, اس میں دن رات لڑائی کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہے. یا پھر وہ ایسے شخص کی طرح اتنا اجر اس کو ملے گا, یا پھر ایسے شخص کی طرح جو پوری رات اور دن قیام میں کھڑا رہتا ہے, پوری رات اور دن قیام میں نماز کی حالت, نفل کی حالت میں کھڑا رہتا ہے, اتنا ثواب. یا پھر ایسا شخص جو پے در پہ روزے رکھتا ہے اور ایک روزہ بھی زندگی میں نہیں چھوڑتا, اتنا ثواب ہے کسی مسکین اور کسی بیوہ کی خدمت, مدد کرنے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے آ کے اپنے دل کی سختی کی بات کی کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا, بعض لوگ دل کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی برا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو تو رونا نہیں آتا. تو کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ خشیت الہی سے جب ایک آنسو بھی گرتا ہے وہ زمین پہ نہیں گرتا, فرشتے اس کو تھام لیتے ہیں, اور وہ آنکھ جس سے وہ آنسو نکلتا ہے, وہ چہرہ جس پہ وہ آنسو لگتا بھی ہے, وہ دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھو سکے گی. تو پھر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے نا. ایسے یہ صحابی رسول اللہ کے پاس آئے, انہوں نے اپنے دل کی سختی کی بات کی. رسول اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جو یتیم ہے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ, تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی. اب دیکھیں ایک وہی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ناظرہ اور رائتہ کا فرق ہے, ایک آنکھ سے دیکھنا اور ایک دل کی آنکھ سے. تو یہ ایسے جب حدیث پڑھتے ہیں نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا سر پہ اوپر ہاتھ پھیر لیا, یہ نہیں. اس کو اون کرو, اس سے محبت کرو, کیونکہ اس کو احساس دلاؤ. کیونکہ جس کے پاس باپ نہیں ہوتا نا, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ بہت پیچھے رہ جانے والے بچے ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں دیکھیں, ایک میں پڑھی تھی ایک حدیث میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو بچے باہر کھیل رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ باہر کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ, کیونکہ وہ کافی جہاد سے آئے تھے, وہ کافی دن کے بعد آئے تھے. تو وہ جب اس کو ملنے کے لیے جانے لگے نا, بچے کو ملنے کے دیکھیں اتنے دن کے بعد کتنا شوق ہے, تو رسول اللہ نے ایک دم سے اس کو روکا اور کہا کہ دیکھو جب تم اپنے بچے سے ملو نا تو ایسے اتنے زور اور گرم جوشی سے نہ ملنا
کیونکہ اگر وہ بچے جن کا باپ نہیں ہے، کیونکہ جنگوں میں شہید بھی تو ہو جاتے تھے نا بہت سے لوگ، تو جن کے باپ نہیں ہے نا، تو ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، صرف اس بات کو خیال رکھنا کہ ہم اپنے بچے کے، دیکھیں ہم اپنے بچوں کو جیسے ٹوائز لاتے ہیں، ہمارے بھرے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کس طرح سے ہمیں شوق ہوتا ہے، ان کے کھانے کا۔ جب کبھی عید آ رہی ہے، جب کبھی رمضان آ رہا ہے، جب کبھی کوئی ایسا موقع آ رہا ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، تو ان بچوں کے لیے جو آپ کی فیملی میں ایسے ہیں جو کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے، اگر باپ ہے، دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے باپ ہے بھی لیکن وہ نہیں کر سکتے، بعض دفعہ اٹس سو سیڈ آنیسٹلی جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کلچر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب رشتے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اتنا زیادہ کرونا کے بعد بیسیکلی یہ میں نے بہت زیادہ کویسچنز دیکھے بچیوں کے کہ ماں باپ نے شادی کر دی کہ بچہ جو ہے وہ باہر ہے، اب باہر کیا کرے کیا نہیں کرا، یہ ہر گھر کی بات نہیں ہوتی ہے، I'm talking about، کیونکہ ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، لڑکا تو باہر ہے، جاب کرتا ہے، انہوں نے بچی کی شادی کر دی، بچی اچھی خاصی لائق پڑھی لکھی بچی تھی، اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھی، لیکن ماں باپ نے یہ سوچا کہ چلو جی ٹھیک ہے، بندہ باہر ہے، وہ بڑی امپریس ہونے والی بات ہوتی ہے، لڑکا باہر کماتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ کورونا میں بہت سے لوگوں کی جاب چھوٹ گئی، اب وہ بچے کے پاس تو کوئی ہنر تو تھا نہیں، اب وہ ہوتا ہے نا کوئی ڈرائیوری کرنے چلے جاتے ہیں، تو کوئی کسی کام سے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، جب وہ واپس پاکستان آئے تو کوئی جاب ہی نہیں تھی، اب بچے بھی ہو گئے اتنے، اور پھر اس کے بعد بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور کمانے والا کوئی ہے نہیں، اور یہ اتنا عام ہے جس کی کوئی حد نہیں، تو اس کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ باپ ہیں لیکن وہ کما نہیں رہے ہیں، تو اس گھر میں بچوں کی فیسیں بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ارد گرد تو دیکھ سکتے ہیں نا، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داروں میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے تو آپ پہلے اپنا خاندان دیکھیں، پھر آپ باہر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تھا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ نیک سلوک ہو رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، اب دیکھیں یہاں پہ دونوں آ گیا نا، میں اس لیے آپ کو رشتہ داروں کی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن دونوں طرح سے اگر وہ باہر بھی کرتا ہے، کیونکہ اب ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ اگر رشتہ داروں میں کرتا ہے تو ڈبل ثواب ہے، باہر کرتا ہے تو گہرا ثواب ہے، تو اس وجہ سے بھی میں نے آپ کو پہلے رشتہ داروں پہ زیادہ اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کری تھی، پر رسول اللہ نے کہا کہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار کی کفالت کرے، وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ کہا کہ ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کی خاطر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں نا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی موٹیویشن ملتی ہے بندے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میں یہ جب لکھ رہی تھی نا، آپ بلیو کریں مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی کلاس میں صرف ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ چیزیں نہیں کرتے نا، وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے، ان کو نہیں پتا کہ انہیں جواب دینا ہے۔ یہ جو خاندان میں یتیم تھے، اگر اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو اللہ نے تمہیں اسی لیے وسعت دی، اس میں ان کا حق تھا، تو تم ان کا حق کھا رہے ہو۔ تم دوسروں کا جب حق کھاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ تو یہ چیز ہمیں بہت سوچنی ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اب اگلی جو 4 آیات ہیں نا، یہ مدنی دور کی آیات ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ اکبر، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ غور کریں ذرا، غور کریں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کون سی وادی تھی؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ویل دوزخ کی وہ وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ سارے دوزخی جو ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کو اس کی سزا کے مطابق اس کی درجات ہیں دوزخ کے اندر، تو جتنے دوزخی ہیں ان کی خون اور پیپ اس جگہ پہ اکٹھی ہوگی، اور یہاں پہ جو دوزخی ہوں گے نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کو یہ پلائی جائے گی۔ جب ان کو پیاس لگے گی
اس کے لیے خاص ورڈ آتا ہے کہ بولس کے نام سے آتا ہے کہ وہ جگہ ہوگی جو ریا کرتے تھے اپنی نمازوں میں، جو اپنی نمازوں سے غافل تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب یہاں پہ رک کے آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تیرا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فی صلاتہم نہیں کہا۔ اگر فی کہتے نا، کیونکہ نماز کے اندر تو سہو ہو جاتا ہے، سجدہ سہو ہم نے پڑھا نا، ساہون سے ہی ہے وہ، کہ نماز کے اندر ہمیں غلطی لگ جاتی ہے، کبھی ہم پڑھتے ہیں دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان صلاتہم کہا کہ اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ نمازی ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ وہ جو نماز نہیں پڑھے ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں، رحیم ہے کریم ہے معاف کر دینا، یہی سنتے ہیں نا۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی حقوق اللہ تو اللہ نے معاف کر دینے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھ لینا انشاءاللہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے۔ غافل کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنا ہے، پتہ ہے اول وقت ہے، لیکن اس کو لٹکاتے جائیں گے لٹکاتے جائیں گے لٹکاتے جائیں گے، اور وہ وقت آ جائے گا کہ بالکل نماز ختم ہونے کا وقت ہے تو وہ کہتے ہیں نا ٹھونگے مارنا، جیسے اس طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ساہون، غافل، بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور آپ ذرا غور کرو، جب ہم نے کبھی کسی فنکشن میں جانا ہو، شادی پہ جانا ہے، پارٹی پہ جانا ہے، یوزلی شام ہوتے ہیں نا، مغرب کے ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کرم کیا، نعمت عطا کی نا، کسی کی شادی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دعائیں مانگ مانگ کے شادی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ رشتہ اچھا آ گیا، شادی ہو گئی۔ اس وقت بجائے اس کے کہ ہماری نماز اور بہتر ہو، ہم سجدے میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس وقت ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے جب کسی پہ لنچ پہ جانا ہوتا ہے، وہ عین وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ویل للمصلین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، نیت کی بات ہے۔ اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے بندے چلو نماز پڑھی جلدی جلدی، چلو ہمارا ورڈ کیا آجو جو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، یہی ہوتا ہے نا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر ہم یہ کر لیں گے، جلدی جلدی یہ کر لیں پھر ہم یہ کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو ہم کچھ حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا سجدہ کیا، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی معافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی معافی ہو جائے گی، اگر توبہ نہیں کی نا مرنے سے پہلے تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، مجھے یہ ایک آنیسٹلی ویل للمصلین ایسے لگتا تھا یہاں پہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ درد نہیں ہوتی کہ اللہ اکبر، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب نماز تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ، ہم نماز میں ہمارا خیال کہاں سے کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی میں کہتی ہوں چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی کرم کر دیا کہ سجدہ سہو دے دیا، لیکن نماز کی حالت میں آپ کس کے دربار میں حاضر ہو؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ہمارے لیے نماز کیا ہے؟ صرف ایک کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، فرض پورا کر لیا۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا نماز پڑھ لو، اب میں بور ہوئی تھی سارا دن، ناؤ دس از مائی اون ٹائم، اب میں نے ڈرامہ دیکھنے بیٹھنا ہے، کیونکہ میرا دل اس کے اندر ہے۔ میں جب بور ہو رہی تھی، جب میں نے سارا دن کی تھکاوٹ کس میں ختم کر رہی ہوں؟ میں ڈرامہ دیکھنے میں ختم کر رہی ہوں۔ نماز میں میری تھکاوٹ ختم نہیں ہوتی ہے، نماز مجھے مشکل لگتی ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کیسے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سارے مسیح دجال کی ذکر کر رہے تھے۔ دیکھیں سب سے مشکل ٹائم رسول اللہ نے بتایا نا کہ وہ آئے گا جب دجال کا فتنہ کریٹ ہوگا، تو کہتے ہم سارے بیٹھے ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم مسیح دجال کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، وہ شرک ہے جو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ نماز پڑھو تو آپ اس لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے سجدے لمبے کر دو، اپنے قیام لمبے کر دو یا اور اچھے سے کر لو، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اگر کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا ہی ملے گی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ ہجرت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے۔ تو ہجرت بھی اگر کسی نے، اب ہم نے پاکستان سے اگر یہاں پہ ہجرت کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہماری نیت کیا تھی؟ ہم نے دین کی خاطر تو نہیں کی نا۔ تو انسان ہجرت جب کرتا ہے وہ جس مقصد کے لیے کرتا ہے اس کو وہی مقصد عطا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی خوبصورت احادیث تھی کہ کہتے جب وہ کہتے تھے کہ جو کن کو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہتے تھے نا، اذان کے لیے پکارتے تھے تو کہتے تھے اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، کہ اے بلال ہمیں نماز میں راحت پہنچاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ نماز میں ہے۔ اب دیکھیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کتنی دفعہ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں، میں خود بہت پڑھتی ہوں نماز میں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہم اپنی اولاد و خاوند میں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی خبر ایسی نہ آئے کہ دل ہمارا اداس ہو جائے یا ہمیں تکلیف ہو ان کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی نماز تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، وضو کا ان کو پانی دیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ عنہ کو کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہتی ہوں کتنے سمجھدار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، وہ بھی جنت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، کہ جب میں سفارش کروں گا، تمہاری شفاعت کروں گا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ رکھ سکوں گا کہ تم نے زیادہ سجدے کیے۔ دیکھیے جب ہم شکرانے کے سجدے کرتے ہیں نا، اسی لیے نفل شکرانے کے نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں سجدے ہوتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے شوز اتارے ہیں نہیں اتارے، کسی بھی حالت میں آپ کو دا مومنٹ یاد آتا ہے نا کہ اللہ نے میرے پر یہ کرم کیا یا یہ شکر ادا کرنے کے لیے، تو ادھر اتنا سا ساری جھکا دے، اپنی ہی زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو تب بھی شکرانے کا سجدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہمارے جو بھی ادا ایسی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے۔ سورۃ مومنون میں آتا ہے آیہ نمبر 9 میں کہ وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے۔ مسلمان اور کافر میں جو فرق ہے نا، حد فاصل ہے، وہ نماز ہے۔ دیکھیں دا مومنٹ ہم نے تو کلمہ ایسے نہیں پڑھ کے مسلمان ہوئے نا۔ اب سوچیں جو کوئی مسلمان ہوتا ہے رائٹ، اور جیسے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فوراً ہی بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک اذان کی آواز آتی ہے اور وہ جھک جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور جو نہیں جھکتا، 10 سال کے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے آپ کو پتہ ہے؟ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرو نماز کے لیے، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی بھی کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بھی بن جائے۔ نماز دیکھیے اتنا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ آج اب اور کچھ نہیں، آپ اپنی مسجدیں جا کے دیکھ لیں، ہمارے گھر کے جو آدمی ہیں، ہمارے قوام جو ہیں، ہمارے بیٹے جو ہیں، انہیں تو مسجدیں آباد کرنی تھی نا، آج کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ آپ خود جا کے دیکھیے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے نا، دیکھیے میں جانتی ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہنے والے ہوں گے کہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا، جب ایکچولی مجھے سمجھ آئی تھی تو مجھے، کیونکہ میرے بچے بڑے ہو گئے تھے، میں مانتی ہوں اس بات کو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا دعا دعا، جتنی دعا ہے، کیونکہ دیٹ از دا اونلی ہتھیار جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ I'm sure، مجھے پکا پتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ نماز اللہ سبحانہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور آپ سوچیں
مجھے یاد ہے جب بہت سال پہلے جب نیا نیا کام بھی شروع کیا تھا، شادی نئی نہیں ہوئی تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، تو کیا ہوتا تھا کام پہ، اچھا کوئی بات نہیں، ساری نمازیں گھر جا کے اکٹھی پڑھ لیں گے، اور عشاء کے ساتھ جو شروع ہوتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، وہ ساری اس کے ساتھ پڑھتے تھے، اور تسلی، بالکل کوئی غم کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ ہوتا تھا کہ چلو الحمدللہ 5 نمازیں تو پوری کر لی ہے نا، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن الحمدللہ جب پتہ چلا ہے تو اتنا خود سے بھی سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو، افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں تدبر کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے ہیں؟ سوچو تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. اپنے لیے اگر مطمئن ہو گئے ہو تو اپنی اولاد کے لیے سوچو، اس کی اولاد کے لیے سوچو، ان کے لیے دعائیں کرو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں سورۃ کہف میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وہ یتیم بچے تھے، رائٹ، ان کے ماں باپ جو تھے، جن کی دیوار بعد میں بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی دیوار اس لیے کھڑی کی تھی کہ وَأَبُوهُ صَالِحٌ، اس کا باپ نیک آدمی تھا، تو اس وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی اس کے بچے کے ہاتھ میں سامنے آ گئی تھی. تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر ہم دعائیں چھوڑ کے جائیں گے بچوں کے لیے، تو ان کی، اللہ نہ کرے، ان کی زندگیوں میں جب بھی کوئی مشکل آئے گی، ہماری دعائیں ان کے سامنے آئیں گی. کہتے رہیں بچوں کو، پیار سے کہتے رہے. آپ نہیں کہیں گے ہمارے بچوں کو، اور کوئی نہیں کہے گا. مت ڈریں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے تنگ آ جاتے ہیں، بچے، پیار سے کہتے رہے، ان کو بتاتے رہیں، کیونکہ ہم نہیں ہوں گے تو ان کو، ابھی ایون ہم زندہ بھی ہیں نا، ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ ہمارے سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہوگا آخرت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے. یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ بچے ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ان کو سکھانا تھا، ہے نا. تو ہم سے پوچھا جائے گا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ ہے نا معافی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت تو مجھے خود نہیں پتا تھا، اب جب پتہ چلا میں ان کو کہہ رہی ہوں، یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ ان کے دل کھول دے، یا اللہ ان کو، میں جو بات ان سے کہتی ہوں وہ پڑھا کرے پہلے، ربی اشرح لی صدری، بچوں کو کہنے سے پہلے پڑھا کریں کہ یا اللہ ان کے دل میں میری بات اتر جائے. یا اللہ میں پیار سے کہتی ہوں، کئی دفعہ وہ چڑ جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ ہمت دے، یا اللہ مجھے وہ توفیق عطا کر کے میں بات کرنے کا سلیقہ مجھے بتا دے کہ میں کیسے کروں. روئیں، دعا کریں ان کے لیے، کیونکہ یہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. حضرت سمرہ بن جندب جو ہے نا، حضرت سمرہ بن جندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب والی حدیث ہے نا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جب وہ گئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ قیامت کے بعد کا نقشہ ان کو دکھایا جب گیا تھا، کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا کیے بغیر سو جاتے تھے. اب دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی نماز نہیں ہے. اب سوچیں، اپنے آپ سے کویسچن کریں. فجر کی نماز کئی دفعہ کتنی مشکل لگ جاتی ہے نا، اسپیشلی سردیوں میں بستر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. عشاء میں لگتا ہے کہ اب آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نیند آ رہی ہے، کیونکہ ہزاروں کام دوسرے کرنے کے بعد آخری پرائورٹی اس کو رکھا ہوتا ہے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ اس کی فجر اور عشاء کی نماز اس کو بھاری لگتی ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے رسول اللہ نے فرمایا کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا ہے، تو وہ دونوں نمازوں میں ضرور مسجدوں میں آتے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ اذان دے اور اقامت کرے، اور پھر ایک آدمی کو یہ حکم دوں کہ وہ نماز کی امامت کرائے، اور خود آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے. بس یہ ایک حدیث کافی ہے ہمارے لیے. افلا یتدبرون، افلا یتدبرون. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز عصر فوت کر دی، اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے اہل و عیال، جیسے ایک بندہ ہے وہ گھر آیا، اس کا نہ بیوی بچی، نہ اس کے بچے بچے، نہ اس کا مال بچا، اور سب کچھ ہلاک ہو گیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا، ایک عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی بندے نے. تو اس کے حضرت عمر بیان کرتے ہیں. اور حضرت ابن حبان میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی جس نے نماز کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور
बुरहान और नजात का बायस होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की उसके लिए क़यामत के दिन कोई नूर नहीं होगा, ना बुरहान होगा और ना ही उसको नजात मिलेगी। क़यामत के रोज़ उसका अंजाम कारून, हामान, फिरौन और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। अल्लाह अकबर। ये सारी चीज़ें हमने बार बार पढ़ी हैं। कुरान जो है ना, वो जैसे होते हैं ना रिमाइंडर्स, बार बार हमें याद कराता है कि देखो तुम्हें दुनिया में भेजने का मकसद क्या था। क्योंकि दुनिया जो है ना, अब ये तो पक्का लिख ले, जन्नत का वादा आखिरत के बाद है। दुनिया में जिसके ऊपर जो इम्तिहान है, हर इंसान इम्तिहान के अंदर है। हाँ, ना जाने तो वो और बात है, उनके लिए बल्कि दुआ करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला दे के भी आजमा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ले के भी आजमा रहे हैं। दे के आजमाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब ले के आजमाते हैं ना तो इंसान फिर रोता तड़पता अल्लाह सुब्हान तआला के सामने झुक जाता है, जाके अल्लाह सुब्हान तआला से माफ़िया मांग लेता है। लेकिन जब वो देता है तो इंसान तकब्बर में आ जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आगे देखिए आयत नंबर 7 में, वयमनऊन अलमाऊन, और वो रोकते हैं इस्तेमाल की मामूली चीज़ को। अच्छा, माऊन कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो बगैर किसी तकल्लुफ़ के कोई मांग लेना, ऐसे ही बस कि ये नैपकिन ज़रा देना जैसे कह देते हैं, छोटी सी चीज़। उस वक़्त के ज़माने में क्या घर का कोई बर्तन, खाना, मतलब कोई देश की मांग ली या कोई ऐसी चीज़ मांग ली, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वो छोटी सी चीज़ देने से भी वो क्या करते हैं, रोक देते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे इस आया को ज़रा रख के देखिए कि आजकल के कल्चर में, आजकल ज़माने में हम अपने यमनऊन अलमाऊन को कैसे देखें। जब हमारी शादियां होती हैं, अब देखिए ये जहेज़ का जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से आया था। हमारे दीन में तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि इतने बड़े बड़े जहेज़ ना भी देने, माँ बाप बेचारे उधार ले लेके, लोगों से ज़कातें ले लेके कई दफ़ा वो जहेज़ पूरा कर रहे होते हैं। और चलो ज़कातों वालों को तो साइड पे करो, आम बंदा भी इतना वो प्रेशर में आता है, एक बेटी की शादी क्या करनी है कि एक मुसीबत आ जाती है कि जब बच्ची पैदा ही होती है तब से जमा करना शुरू हो जाते हैं। ये यमनऊन अलमाऊन आप गौर करें ज़रा। अब आप एक बच्ची, अपने दिल का एक टुकड़ा किसी को दे रहे हैं, राइट। उस घर में जाने से पहले, अब मेरे भी बेटे हैं, मैं किसी पे बात नहीं कर रही हूँ, हम अपनी अपनी ज़ात में देखते हैं, ठीक है, कि अल्लाह ना करे। वैसे मैंने ऐसे नहीं किया, मैं इसलिए कि हम किसी की बात ना करें, हम अपने ऊपर देखें। अब देखें अपने फैमिली में, अपनी बहन भाइयों में, जब हमारे भाइयों की शादियाँ हुई थी, भाइयों की, तभी से सोचे ज़रा, लड़की के आने से पहले कमरा खाली किया जाता है। क्यों किया जाता है? अब वो एक बच्ची आ रही है इसलिए कि वो बेड भी अपना लाएगी, बिस्तर भी अपना लाएगी, तकिया भी अपना लाएगी। उस घर में अगर उसको कोई चीज़ चाहिए ना, एक फ्रिज भी लेके आएगी, क्योंकि ठंडा पानी पीना अपना लाए। यमनऊन अलमाऊन, वो ससुराल में जो सासें होती है ना, उनके लिए मैं कहती हूँ वो उसको छोटी सी छोटी चीज़ भी देने के लिए तैयार नहीं है। माँ क्यों दे के भेज रही है? अब देखें, ये एक जहेज का सिस्टम जहां से शुरू हुआ है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह अकबर। ये यमनऊन अलमाऊन ना, आपने आज सोचना बैठ के कि आने वाली बच्ची को मामूली चीज़ भी इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों वो जहेज़ इतना सारा अपने बर्तन भी साथ लेके आ रही है। तो डिनर सेट आम बात है, डिनर सेट भी लेके आ रही है, तो जो खाना पकाने वाली देश की है वो भी लेके आ रही है। अब दोनों तरफ है, वहाँ पे वो अपनी चीज़ें भी नहीं कई दफ़ा खोलती कि जब अपने घर में जाऊँगी तो जाके खोलूंगी, और यहाँ पे ये है कि अगर वो खोलते तो अपनी चीज़ें इस्तेमाल करे, सास कहेगी अपनी नहीं लेके आई, और अगर नहीं लाई तो फिर ताने भी देते हैं कि पीछे से तो कुछ लाई नहीं, अब ये चीज़ें इस्तेमाल करिए। वह यमनऊन अलमाऊन वैलुल लिल मुसल्लिन, ये वैल है इन सारे लोगों के लिए जो ऐसे काम करते हैं। देखें, ये जो ससुराल वाले बेकारी बन जाते हैं ना, सॉरी टू से दैट, जब फकीरों की तरह मांगते हैं ना, और अगर नहीं मांगते तो बॉडी लैंग्वेज से ये बता देते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो आप ये देखिए, फकीरों की कौन इज्जत करता है? फिर रोने पड़े होते हैं, फिर रोने आते हैं कि जी बहू आई थी वो तो इज्जत ही नहीं करती। भाई इज्जत कैसे कर, फकीरों की कौन इज्जत करता है? उसको पता है कि ये इतने नकम्मे थे कि ये तो मेरा एक इतना सा प्याली भी मुझे इस्तेमाल करने के लिए अपने घर से लानी पड़ी है, तो इनकी काहे को मैं इज्जत करूं? नहीं करती। फिर हमें खुद सोचना चाहिए। देखें, जो कुरान से जुड़े लोग हैं ना, खुदा का वास्ते वो अपना दिमाग खोलें इस बात पे। ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हान तआला ने, हम सिर्फ उसी दौर में नहीं कि ये अच्छा उनको कहा था वो मांगने की छोटी सी चीज भी नहीं देते थे। आज देख लीजिए वह यमनऊन अलमाऊन कहाँ कहाँ फिट होता है कि छोटी छोटी इतने थोड़े दिले हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल दी है क्योंकि अभी वक्त इतना हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी
اچھا آگے تو سورۃ الکوثر آ رہی ہے، بہت خوبصورت سورہ ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا سبق رکھے ہیں پورا الحمدللہ۔ اب بالکل ہم 30th پارہ کمپلیٹ کرنے کے پاس آ گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ دیکھیں جی اس کے بعد بھی اگر نہیں بدلے نا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر سورہ جو ہے ہمیں کچھ نہ ایک ایک سٹیپ ہمیں اوپر کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جانے والی ہو۔ آج کی کلاس میں ہم نے جو سیکھا کہ ہم نے آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنے دل کے اندر اتنا پکا کرنا ہے، اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ کانسیپٹ ہلے گا نا تو یہ کانسیپٹ سارے کا سارا یہ وہ بنیاد ہے جو ہمارا دنیا میں رہنے والی چیزوں کو چلاتی ہے، جو اللہ کی رضا والی چیزیں ہیں اس میں ہمیں کیسے ہماری آسانی کر دے گی۔ تب ہم اپنے آپ کو جیسے سمجھتے ہیں کہ ہائے یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب میں جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ پھر آپ کے لیے کور کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، پھر آپ کے لیے باہر نکل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنا مشکل نہیں ہوگا، پھر آپ کو کسی کو تانا دیتے وقت کروڑ دفعہ سوچنا ہوگا کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کر سکتی ہوں، پھر آپ کو کسی کو معاف کرنا مشکل نہیں ہوگا، پھر آپ کو کسی کے حق دینے میں دیکھیں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ میں وراثت کو سوچ لیجئے گا کہ ایک ایک چیز دیکھیں کس طرح سے ہڑپ کر جاتے ہیں، پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن کا نہیں پتا، دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، تقوی والے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑیاں بڑی بڑی اور نمازی بھی ہوتے ہیں، ناٹ ایوری ون، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے نا تو پورا بہنوں کا تو حصہ ایسے ہڑپ کرتے ہیں کہ جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز دیتے ہوئے اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہے نا تو آگے جا کے دیکھیے گا یہ تو وہ مال تھا جو ان کا حق تھا۔ آپ کو تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ دو اپنے مال میں سے غریبوں کو، دو ان کا حصہ ہے تمہارے مال میں، اور وہاں پہ جب آپ کو قوام بنا دیا جاتا ہے، قوام اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جب بڑا بھائی ہے فار ایگزامپل اس کے ذمہ آ جاتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر وہ جو پھر چیزیں ہوتی ہیں، پھر جو بہانے ہوتے ہیں، اب گھر سے کیسے نکلیں؟ اچھا جی اب جب گھر کبھی بکے گا تو آپ کو حصہ ملے گا، اب جس کا حصہ ہے نا وہ بہن ہی مر جاتی ہے بیچاری، اور اس کے بچوں کو کہاں دینا جب اس کو نہیں دیا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہاں فٹ ہوتا ہے آج کل ہماری زندگیوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے انشاءاللہ جی۔ تو اب اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی سورۃ الکوثر لے کے، اب دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا احکامات رکھے کہ آیت نمبر 234 میں ہے۔ اچھا جی اب خلاصہ اس کا کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت بھی، مطلب وہ تو ہر کی ہے نا، بوڑھی عورت میں کنفیوژن ہوتی ہے زیادہ، 4 ماہ 10 دن یہ حکم عام ہے، عمر اور حیض کا اس میں تعلق نہیں ہے، اور یہ 4 مہینے 10 دن جو ہوتے ہیں نا یہ اسلامک مہینے جو ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں، چاہے عورت 50 کی ہو، 60 کی ہو، 70 کی ہو یا 90 سال کی ہو، نکاح قائم ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو یہ اب میں نے کہا میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، بہت سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، جب ہم یاد کرتے ہیں اپنے نوٹس بھی تو کیونکہ عدت ہم نے وہاں پہ پڑھی ہوتی ہے وہ بھی یاد کی ہوتی ہے، یہاں کی عدت تو دونوں عدتوں میں ہم کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم لینے والا اور صحیح علم دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف۔ یہ حدیث جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، آج اس لیے بھی سنا رہی ہوں کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جن کے بارے میں نا جیسے کہتے ہیں نا حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، ہم سے ان کا سوال ہوگا۔ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے ذمے کیے ہوئے ہیں۔ یوزلی ہمیں حقوق کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ حق تھا مجھے نہیں ملا، مجھے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو وہ اس سینس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف سے کیا ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہمارے سے ہوگا، اس کے بارے میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، بخاری میں 2554 اور مسلم میں 1829۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ان کو فرماتے ہوئے انہوں نے خود سنا ہے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ قوام ہے تو وہ اس سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، وہ نگران ہے۔
उससे अपने अहले खाना के बारे में पूछा जाएगा। आप देखें, आदमी जो होता है ना, इसकी तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे फरमाया ना कि हम दोज़ख के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि कौन-कौन से लोग हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नहीं माफ़ करेंगे, उन्होंने तो ये किया, वो किया। आखिर में ना ऐसे लोग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ें मिस हो गई थी या फिर हमसे कोई ऐसी गुनाह होगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कहते हैं ना कि जो मुसलमान हैं, उनको उनकी सज़ा पूरी करने के बाद फिर निकाल लिया जाएगा, आखिर में उनको निकाला जाएगा और वो नहर में जो जन्नत के बिल्कुल बाहर है उसमें से फिर उनको दोबारा से मतलब नहला के वापस निकाला जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक आदमी, एक ये रसूलुल्लाह की हदीस थी कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको नहीं बख्शेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमत की नज़र भी उसके ऊपर नहीं डालेंगे। वो पता है कौन आदमी है? वो है दियूस। दियूस वो आदमी होता है जिसके घर में, उसके घर वो ज़िम्मेदार था, उसके घर की औरत अगर फ़हाशी कर रही है, बेहयाई के काम कर रही है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप अब देखिए, मैं कई दफ़ा ये कहती हूँ कि हमने ना फ़हाशी और बेहयाई के मेयार बदल दिए हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक ज़माना आखिर में वो आएगा कि हम लेबल बदल देंगे। अंदर वो गलत चीज़ होगी, बाहर हम लेबल चेंज कर लेंगे। हम उन चीज़ों के नाम बदल देंगे। हाँ, आर्ट के नाम पे, हम फैशन के नाम पे, हम मॉडर्न होने के नाम पे हम चीज़ों को वो चीज़ें कर जाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी का बाइस बनते हैं। और हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन जिसका नामा-ए-माल बाएँ हाथ में आएगा, तो वो क्या कहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जवाब दिया कि मैं मर ही जाऊँ, मतलब मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये वो लोग हैं जो दुनिया में खुशी के साथ अपने घर आते थे। उनको कोई परवाह नहीं था कि घर में जो मेरे पे ज़िम्मेदारी है, मैं देखूँ कि ये पूरी तरह से वो अल्लाह से उनको मिलाया था कि नहीं मिलाया था। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारे हैं कि नहीं, क्योंकि वो हाकिम है घर का ना। और अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखिए कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कि औरत अपने ख़ावंद के घर की निगरान है और उससे उसकी रइयत के बारे में, रइयत कहते हैं घर के लोग जो होते हैं ना, जो उसके अंडर होते हैं, कि घर में रहने वाले और दीगर अफ़राद जो उस घर में रहते हैं, उनके बारे में बास-पूस होगी, पूछा जाएगा। तो इसलिए बहुत अक्सर लोग ये बात करते हैं कि क्या हमें बच्चे, बात होती है ना कि अब वो सुनते नहीं हैं, ऐसे गलत सोसाइटी में चले गए, ऐसे गलत तरह से कपड़े पहनते हैं बच्चे और ये वो, और पार्टीज़ में ऐसे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमसे थोड़ी पूछा जाएगा अब हम क्या करें। लेकिन देखिए, औरत से अपने ख़ावंद के घर के बारे में, उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। अब मैं ये जब पढ़ी थी ना, कि मुझे ये भी इतनी क्यूट बात लगी कि औरत से उसके हाँ, और उसकी रइयत, घर में रहने वाले और ख़ावंद के घर की निगरानी और ख़ावंद के बच्चे जो है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने कहा देखिए, यहाँ पे ख़ावंद के बच्चे का जो वर्ड था ना, मुझे वो भी थोड़ा-सा ऐसा लगा, मैंने कहा वो भी मैं मेंशन कर दूँ। अच्छा, जो नौकर होते हैं ना, खादिम, उससे अपने आका के माल के बारे में पूछा जाएगा। उसकी रइयत क्या है, उसका जो आका है उसका माल व असबाब के बारे में पूछा जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे अपने-अपने दायरे में जो निगरान और ज़िम्मेदार हो, वो सबसे उसकी रइयत के बारे में बास-पूस होगी। हर फ़र्द, चाहे वो हुक्मरान हो, एक आदमी हो, हत्ता कि घर की चार दीवारी में रहने वाली औरत हो, उससे भी उसकी रइयत के बारे में कि उसने अपने फ़राइज़ अदा किए थे कि नहीं, उसने बच्चों की इस्लाह की थी कि नहीं, उसने अदल इंसाफ़ कायम किया था कि नहीं, और इन सब ज़िम्मेदारियों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर! तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी, मैं यही कहती हूँ ना कि जो कहते हैं ना कई दफ़ा कि फ़ारिग इतने टाइम इतना था, ये वो कुछ भी, मैं कहती हूँ कैसे, अगर ये एहसास हो जाए कि हमारे हर लम्हे का सवाल होगा, हर चीज़ का जवाब देना है, तो बंदा, तो मैं कहती हूँ पता नहीं सारा दिन कहाँ गुज़रे, किस सोच में गुज़रे। आज इंशाल्लाह हम सूरत हुमज़ा करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें अता की, अब ये गौर से सुनिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें अता की हैं, आँखें, कान, होंठ, बात, ज़ुबान, इन सारी पूरी नेमतें आप सोच लीजिए, तो मैं ऊपर वाली रख रही हूँ ना, इनके बारे में जब हम गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, गलत क्या है? ऐसा नहीं है कि हमने नाउज़ुबिल्लाह कुछ ऐसे बहुत ऐसी वाली हरकत कर दी, वो चीज़ जो हमें पता भी नहीं चल रहा होता, हम अपनी ज़ुबान से जो गुनाह ऐसे करते हैं, उनकी सज़ा के बारे में होगा कि अल्लाह ने वो नेमतें तुम्हें क्यों दी थी
اور تم نے ان کا استعمال کیا کیا ہے، اور اگر تم نے ان کا یہ استعمال کیا ہے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے۔ آج کی پوری کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں، ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ کو ہمارے دل کے اندر اتار دے، کیونکہ آج کی کلاس میں جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منشن کی ہے نا، آنیسٹلی کسی نہ کسی لیول میں ہم میں سے ہر کوئی خواہ وہ قرآن کے کتنے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، کلاسز دن رات لے رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہو جاتے ہیں، انلیس کہ ہم لوگ اتنے کانشیس ہو جائیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ اتنی خوفناک سزا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ ہم اس سورہ میں، سورۃ ہمزہ، اس کی آیات جو ہیں ٹوٹل وہ 9 ہے صرف، اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ اب اس میں ہم شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز جو ہے نا، یہ بڑا انیوژل ہے، یوزلی ایسے کسی سورہ کا آغاز نہیں ہوتا، سوائے اب دیکھیے اسی پارہ میں ہم نے پہلے ایک اور سورہ پڑھی تھی، 2 صورتیں پورے قرآن میں ایسی ہیں جس کا آغاز ویلون سے ہوا ہے۔ ویلون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ یہ ایک اس کا معنی تو آتا ہے کہ کسی کو بددعا دینے کا، اور دوسرا آتا ہے انفارمیشن کے طور پہ، جیسے اگر اس کا مطلب ویلون کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے تباہی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا پھر تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اسی پہ گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی نا، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو کریٹ کیا تھا۔ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحمت کو کریٹ کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، 100 حصے کیے اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے، اس کا ایک حصہ اس دنیا، پوری دنیا میں آپ کو جتنی محبت ملتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جانور، وحشی جانور بھی اپنے بچوں کو کیسے سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھیے ایون مرغی کو آپ دیکھیے، وہ اپنے پنجے کے نیچے اپنا بچہ نہیں لیتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ محبت ہے۔ وہی 1% محبت پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے آپ ایک ماں کا دل سوچیں، آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ ہماری محبت اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ وہ 1% محبت کی وجہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتے ہیں، یہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 99%، 1% محبت دنیا میں ہے، 99% محبت جو ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ مومن کو، انڈرلائن کریں، مومن کو، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں نا، مومن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا رحمتیں، کیا کیا محبتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں اس مومن بندے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، وہ اس وقت ہمیں جب یہ بتاتے ہیں کہ ویلن، کہ تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا آگے ذکر آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے ناراضگی سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ آئے گی تو ہمیں آگے سمجھ آئے گی نا، ہم اپنے کریکٹر کو ٹھیک کریں گے، ہم سوچیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، وائل کا لفظ جو ہے نا، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک خوف کا ورڈ آتا ہے نا، آپ نے اکثر بچوں سے بھی سنا، ماؤں سے سنا ہوگا کہ بچے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں سارا وقت ڈراتی رہتی ہیں، یا پھر ہم بچوں کو کیا کہیں، بچوں کو تو ایسے بات کہتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا وقت تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ڈراتی رہتی ہیں، اس لیے تو بچے ایسے ہو گئے، ایسے ہو کے بہانے ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس صحیح والا علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے سائنس اگر یہ کہتی ہے، یہ اس سورہ میں ڈرایا ہی ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سائنس ہمیں جب یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے اندر خوف آتا ہے نا، تو خوف انسان کو ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ اس کو انسان کو